खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक बार फिर हम पहला क्रंथियों और दूसरा क्रंथियों के सिलसिले में सबक नंबर 6 पर का मुतालिया करेंगे, जो पहला क्रंथियों 12वां बाब से 14वें बाब तक है। और आप देखते हैं कि इन बाब में रूहानी नेमतों का बहुत जिक्र किया गया है। रूहानी नेमतें बुनियादी तौर पर किस लिए दी जाती हैं, इनका इस्तेमाल क्या है और एक कलीसिया को इन नेमतों को किस तरह इस्तेमाल करना है। हिफ्स करने की आयत है, मोहब्बत के तालब रहो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खसूसन इसकी कि नबूवत करो। पहला करंथियों 14वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, मोहब्बत के तालब। मोहब्बत एक नेमत तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा फेल है जो हमारे अंदर रूह के फल पैदा करता है। तो आइए आज जो ही हम इसके मतलब सीखने लगे हैं, तो मेरा ईमान और यकीन है कि खुदा हमारी रहनुमाई करेगा कि हम इसको बेहतर तरीके से सीख सके। आइए खुदा उनसे दुआ करते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें एक और मौका दिया जिसमें हम खुदावंद तेरे कलाम के मतलब सीख सकते हैं। और यूं ही खुदावंद हम इन रूहानी नेमतों के बारे सीखने जा रहे हैं, तो तू हमारा रहबर और रहनुमा बन। अपना रूह कुद्दस दे सुनने वालों को और मुझे अपनी रूहानी और जिस्मानी बरकत से नवाजना। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, मैं आपको वाज़िया कर देता हूँ कि क्रंथन की कलीसिया मुख्तलिफ मसाइल में तकसीम थी। वो इस बात में अख्तलाफ उनमें पाया जाता था कि कौन पलूस का है, कौन अपालूस का है, कौन पतरस का है, कौन कैफा का है। इस तरह की बातें उनके अंदर अख्तलाफ पैदा कर रही थी। इसके अलावा खाने के तरीके के बारे में भी उनमें बहुत ही अख्तलाफ पाया जाता था। और ख़ास तौर पर शायरबानी की रस्म जब वो अदा करते थे तो वो मुख्तलिफ ग्रुपों में बांट जाया करते थे। शादी के मामले में भी उनमें अख्तलाफ राय मौजूद था। बात सोचते थे कि मसीह के लिए कंवारा रहना बेहतर है, बात सोचते थे कि शादी कराना ज़रूरी है। और रूहानी नेमतों में भी उनमें अख्तलाफ राय मौजूद था कि हम रूहानी नेमतों में से किसको बड़ी नेमत मिली है, कौन अफजल है। तो ये तमाम बातें जो हैं कलीसिया में अख्तलाफ का बायस बनती थी। एक बार जब पौलुस रसूल ने इब्तदाई मसाइल के मतलब उन्हें जवाब दिया, तो पौलुस दिखाता है कि किस तरह रूहानी नेमतें एक मसला नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते थे कि रूहानी नेमतें एक मसला है, बल्कि ये रूहानी नेमतें कलीसियाई इत्तेहाद का मसर है। पहला करंथियों 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत में यूं लिखा है, 13वीं और 14वीं, चुनाचे बदन में एक ही उज़्व नहीं बल्कि बहुत से हैं। यानी पौलुस रसूल कलीसिया को एक बदन जाहिर करता है जिसके मुख्तलिफ आज़ा है। हर एक, इसका मतलब है कि हर एक के पास फ़र्क नेमत है, और जब इन्हें मोहब्बत के तहत इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसा करदार तश्कील पाता है जो खुदा के करदार की आकाशी करता है। तो इसलिए मोहब्बत कितनी ज़रूरी है, ताकि हम खुदा की इस कलीसिया में खुदा के करदार की आकाशी कर सके। कलीसियाई इबादत में पौलुस रसूल मसीही रवैये के मतलब बात करता है, और इसमें ख़ास तौर पर वो बेतरतीबी जो कि आजकल भी कलीसियाओं में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसके मतलब वो बात करता है। कहता है कलीसिया मसीह का बदन है और इस बदन की तरक्की में हर एक का हिस्सा होता है। यानी आप अपने बदन की तरफ देखें, आपको पता चलेगा कि इसके हर एक हिस्से का फ़र्क काम है। इसीलिए
کلیسیا جب مسیح کا بدن بنتی ہے تو اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں، اور ان تمام حصوں کا کام جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، جس طرح جسم کے بہت سے حصوں کا یہی کام ہے۔ آئیے ہم افسیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں۔ افسیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت۔ یہاں پر بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ کیا لکھا ہے؟ تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں۔ یہ اتحاد، یہ تمام نعمتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ مقدس لوگ کامل بنیں۔ جو خدا کی کلیسیا کے لوگ ہیں ان میں بہتری آئے، کاملیت کی طرف بڑھے۔ تو یہ نعمتیں جو ہیں یہ انڈیویجول کسی کو نہیں دی جاتی، بلکہ یہ کلیسیائی بدن کے لیے ہوتی ہیں، کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام، یعنی خدمت کا کام جو ہے ہر طریقے سے بہتر طریقے سے چل سکے۔ تو اگر خدمت گزاری کا کام بہتر طریقے سے نہ چل سکے تو پھر اس کا فائدہ ہرگز نہیں ہے۔ تو عزیزو، خدمت گزاری کے کام کے لیے، کاملیت کے لیے اور کلیسیائی ترقی کے لیے اتحاد ضروری ہے، اور اس میں مختلف لوگوں کا ہونا، مختلف لوگوں کی بات کرنا، مختلف لوگوں کی نعمتوں کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ پلوس کے ذہن میں فکر کا بندی کا بھی مسئلہ تھا۔ کلیسیا، جب میں کرنتھنس کی کلیسیا کو دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے اپنی کلیسیا کی تمام باتیں نظر آتی ہیں۔ فرقہ بندی تھی، اور جس کا ذکر ہم پہلے 4 باب میں کر چکے ہیں۔ اتفاق مسیح کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ ہم چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں، لیکن اتفاق مسیح کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اور اسی کردار کو روحانی نعمتوں کے کردار کی وضاحت کے ذریعے مزید ترقی دیتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کہتے ہیں اتفاق مسیح کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اور اس کے کردار کو روحانی نعمتوں کے کردار کی وضاحت کے ذریعے ترقی ملتی ہے، اس کے مطابق مسیح اور روح میں اتحادی اختلافات سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنی کلیسیا میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اختلاف سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسیح اور روح کے مطابق اتحاد میں قائم رہیں، اور جب ہم اتحاد میں قائم رہیں گے تو اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں جن کا خدا ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو 1 کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 4 آیت نکالیے۔ 1 کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 4 آیت، یہاں پر لکھا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے۔ روحانی نعمتیں کون دیتا ہے؟ روحانی نعمتیں یقیناً خدا دیتا ہے۔ آئیے بائبل مقدس میں سے 1 کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 4 سے 6 آیات تک پڑھنے لگا ہوں۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہے، اور تسیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں لیکن دینے والا جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ 1 کرنتھیوں 12واں باب 4 آیت میں لکھا ہے، 1 کرنتھیوں 12واں باب 5 آیت میں لکھا ہے خدمتیں طرح طرح کی ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ کلام کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ دینے والا ایک ہے، روحانی نعمتیں دینے والا ایک ہے، یعنی خدا دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو کم نعمت ملی ہے، جو یہ بات سوچتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے وہ نعمتیں دیتا ہے، انسان تو نہیں دیتا۔ اگر میری کلیسیا میں بہت سے لوگوں کو ایلڈر کی خدمت کا
तोहफा दिया गया है बहुत से लोगों को डीकन का, लेकिन देता खुदा है और हर एक का रुतबा बराबर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हर एक का रुतबा बराबर है, चाहे वो डीकन है, चाहे वो एल्डर है, चाहे वो पास्टर है। रूहानी नेमतें और इनके देने के दरमियान तल्लक को समझने में मदद करने के लिए पौलुस रसूल इनकी शनाख्त के लिए 3 असूल इस्तेमाल करता है: नेमतें, खिदमतें और काम। ताहम देने वाला एक है, जैसे मैं कह रहा था ना, रूल कुद्दस, खुदावंद यीशु मसीह और खुदा बाप। कहने का मतलब यह है कि तसलीस इत्तेहाद में काम करते हैं। तसलीस जो है वो इत्तेहाद में काम करते हैं। इसलिए मुझे और आपको हर सूरत में इत्तेहाद कायम करने के लिए कहा गया है। इसलिए रूहानी नेमतें मेरे लिए और आपके लिए भी इंतहाई ज़रूरी हैं। देने वाला एक है। जब देने वाला एक है तो फिर हम तरह तरह के क्यों सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं या वो छोटा है। रूमी देवता ग्रीको की तरह नेमतें खुदा नहीं देता, बल्कि खुदा जैसे पहला करंथियों 1:22 में लिखा है, इसमें कोई दर्जा बंदी नहीं है। यानी इसमें अगर दर्जा बंदी नहीं है तो फिर हम क्यों इख्तलाफात में पड़ते हैं। ना ही असूल कुंदगान नेमतें हासिल करने में उनका कोई किरदार है, ना ही जिनको ये नेमतें मिलती हैं उनका कोई किरदार है, बल्कि खुदा जानता है कि उन्हें कौन सी नेमत दरकार है और किसके लिए चाहिए उन्हें। नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है। खुदा मुख्तलिफ लोगों को क्यों मुख्तलिफ नेमतें देता है, और रूहानी नेमतें कलीसिया के फ़ायदे के लिए दी जाती हैं। सिर्फ खुदा ही जानता है कि किन लोगों को कौन सी नेमतें दी जानी चाहिए ताकि वो कलीसिया के मकसद को हासिल करें। खुदावंद हर चीज़ को जानता है, इसलिए वो ये चाहता है कि कलीसिया के कारकुनों को जो नेमतें दे वो खुदा के काम के लिए नेमतें हों। मैं पौलुस रसूल की किन नेमतों की मिसाल देता है, जबकि बहुत सी दूसरी नेमतें भी हैं। पहला करंथियों 12:8-10 आयत में बहुत सी नेमतों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा रोमियो 12 और उसकी 6 से 8 आयत में, और इफिसियों 4:11 और 12 आयत में भी नेमतों का जिक्र किया गया है। तो आइए मैं उन नेमतों की फरिश्त पढ़ता हूँ। पहला करंथियों 12:8-10 आयत। हिकमत का कलाम, अलमियत का कलाम, ईमान, शफा, मोजज़ों की कुदरत, नबूवत, रूहों का इम्तियाज, तरह तरह की ज़बानें और ज़बानों का तर्जुमा। रूमी 12 और उसकी 6 से आयत में लिखा है खिदमत, मुअल्लम, नासे, खैरात, पेशवा, रहम। इफिसियों 4:11 और 12 आयत में लिखा है रसूल, मुबश्शिर, चरवाहा, उस्ताद। ये तमाम नेमतें जो हैं इसमें आपको पता चलता है कि खिदमत का काम जो है वो कितना फ़र्क है। पहला करंथियों 12 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा वो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। तो हम ये सीखते हैं कि खुदा एक है, लेकिन तसलीस के हर रुकन का काम फ़र्क है। अगर तसलीस के हर रुकन का काम फ़र्क है तो हम जो मसीह की कलीसिया का बदन है, इसके हर उनसर का काम, जिस्म का काम फ़र्क है, और जिस्म के हर हिस्से को अपने तौर पर काम करना है। आइए मैं 13वीं आयत पढ़ने लगा हूँ। 12वीं मैंने अभी भी पढ़ी और उसके बाद मैं 13वीं आयत पढ़ना, क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हूँ, ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम, ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पर लगा दिया। तो इसके अलावा हम और क्या सोच सकते हैं। पौलुस रसूल कलीसिया में इत्तेहाद को उजागर करने के लिए इंसानी जिस्म की तशबीह का इस्तेमाल करता है। आँख के पास नज़र की नेमत नहीं पाई जाती, आँख के पास नज़र की नेमत पाई जाती है, वो देख सकती है, लेकिन कानों के पास ऐसी नेमत नहीं है कि वो देख सके।
تاہم دونوں مل کر کام کرنے سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی طرح کلیسیا میں ہر شخص اپنے کام کو ان نعمتوں کے مطابق کرتا ہے جو اسے دی گئی ہیں۔ آئیے پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 28 سے 30 آیات پڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے، کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزے دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قدرت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ یہاں پر دیکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ہر ایک کا کام فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے، کہ کوئی دوسرے شخص سے بڑا نہیں ہے، اور اگر بڑا نہیں ہے تو پھر ہم سب برابر ہیں۔ اس سے مراد ہر کسی کو دوسرے کی بھلائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہر ایک کو کلیسیا کے اتحاد کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں محبت، پولس رسول کہتا ہے پہلا کرنتھیوں 12واں باب 31 آیت میں، تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کون سا عمدہ طریقہ ہے؟ وہ ہے محبت کی فضیلت۔ محبت کتنی ضروری ہے! یہ نعمتیں تمام کی تمام جو ہیں، جب محبت ان میں آ جاتی ہے تو یہ روحانی زندگی کو اجاگر کر دیتی ہے، روحانی پھل ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ محبت ایک نعمت نہیں ہے، لیکن سب سے عمدہ طریقہ ہے۔ پولس رسول کہتا ہے سب سے عمدہ طریقہ، نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ کہتا ہے یہ سب سے عمدہ طریقہ ہے، میں تم بڑی سے بڑی نعمتیں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ محبت۔ یہ ایمانداروں کی زندگی میں روح القدس کا پھل ہے۔ محبت روح القدس کا پھل ہے۔ روحانی نعمتیں صرف محبت کے ذریعے ہی صحیح طریقے سے استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس روحانی نعمتیں کا توڑا دیا گیا ہے، اگر آپ روحانی نعمتیں رکھتے ہیں، تو پھر اس میں محبت اگر نہیں ہے تو آپ اسے صحیح طریقے سے نہیں استعمال کر سکتے۔ جب آپ محبت رکھیں گے تو ہی روحانی نعمتیں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے استعمال ہوں گی۔ آئیے ہم پہلا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی 3 آیات پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ یعنی محبت کتنی افضل ہے۔ بہت سے لوگ غیر زبان بولنے کی نعمت کو افضل گردانتے ہیں، لیکن غیر زبان کی بولنے کی نعمت محبت کے بغیر ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہے۔ نبوت کی نعمت، عالمیت کی نعمت، ایمان کی نعمت محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ صحافت کی نعمت اور شہادت کی نعمت محبت کے بغیر بیکار ہے۔ اگر میں نے اپنا بدن بھی دے دیا مسیح کے لیے، لیکن مجھ میں محبت نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں۔ پہلا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی 4 سے 7 آیات میں پڑھنے لگا ہوں۔ محبت صابر ہے اور مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نہ زیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جنجلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں
تو پھر یقیناً ہم آسمان کی بادشاہت کے وارث ہو جائیں۔ صبر، صبر، مہربانی، حسد نہ کرنا، اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا مجھے خدا کے مزید قریب لاتی ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ محبت کیا کرتی ہے؟ محبت صابر ہے، محبت مہربان ہے، سچائی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کا یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید کرتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت حسد نہیں کرتی ہے، شیخی نہیں مارتی، پھولتی نہیں، جنجلاتی نہیں، خود غرض نہیں، طیش میں نہیں آتی، اور بغض نہیں رکھتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی۔ یہ محبت کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کے بارے میں ہم یقیناً جانتے ہیں۔ خاص نعمتیں، غیر زبانوں کی نعمت، اس سبب سے جو بگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے۔ عزیزو، آج جب میں بہت سی کلیسیوں میں غیر زبان کی بات کرتا ہوں تو مجھے کسی کو دل آزاری نہیں کرنی، لیکن اگر کلیسیا میں غیر زبان بولی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تو پھر کہیں نہ کہیں خرابی اور الجھن کا باعث بنتا ہے۔ پولس رسول زبانوں کی نعمتیں اور اس کے صحیح استعمال پر بہت زور دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کرنتھن کی کلیسیا میں اس کا غلط استعمال تھا، اور آج بھی ہماری کلیسیوں میں بھی اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کرنتھن کی کلیسیا میں خرابی اور کنفیوژن یعنی الجھن پائی جاتی تھی۔ پہلا کرنتھیوں 14واں باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، بس اگر ساری کلیسیا ایک جمع ہو اور سب کے سب بگانہ زبانیں بولیں اور نہ واقع یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو مانا نہ کہیں گے؟ سب لوگ بولتے ہیں، سب لوگ جب ایک ساتھ بولتے ہیں تو کیا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظم و ضبط ہے؟ یہ بے ترتیبی نہیں لگتی آپ کو؟ میرے عزیزو، لہٰذا اس بے ترتیبی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی بولے تو اس کا ترجمہ کرے۔ زبانوں کی نعمتوں سے مراد انسانوں یا فرشتوں کی زبان میں بولنے کی صلاحیت ہے جو انسان نہیں جانتے۔ پہلا کرنتھیوں 13واں باب، جب لوگ کوئی زبان نہ جانتے ہوں تو ترجمے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہر وقت ہے۔ کسی بھی طرح ایسی زبان کا استعمال نہ کیا جائے جو لوگوں کی سمجھ سے بھلا تر ہو۔ پولس رسول جب کہتا ہے کہ سب لوگوں کو غیر زبان میں بات کرنی چاہیے تو ان لوگوں کی طرف سے اس کی غلط تشریح کی جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو یہ نعمت ملنا لازمی ہے، جو کہ غلط ہے۔ 14واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو، اور بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ حقیقت میں یہ آرزو تمام کلیسیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ آج لوگ خواہش کرتے ہیں کہ مجھے بیگانہ زبان میں بات کرنا ہے، پر رسول پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ ہر شخص میں روح کا زور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ خدا کی کلیسیا کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو ایک جیسی نعمتیں نہیں ملتی ہیں۔ نبوت کی نعمت کو پولس رسول افضل بیان کرتا ہے۔ تو آج جب ہم نبوت کی روح کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے، ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے۔ ہمیں نبوت کی نعمت کو صرف مستقبل کے واقعات کی پیشن گوئی تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ پیشن گوئی کا بنیادی استعمال صلاح، نصیحت اور تسلی کے لیے ہے۔ پولس رسول نے نبوت کی نعمت کو سب سے اوپر نمایاں کیا ہے، اور لیکن وہ یہ بھی تاکید کرتا ہے کہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ ابہم پیدا نہ ہو، مگر سب باتیں شائستگی اور کرینہ کے ساتھ عمل میں آئیں۔ بقلیہ کلیسیا کی خاص نعمت، مکاشفہ 12واں باب
اور اس کی 17 آیت کے مطابق بقیہ کلیسیا کے پاس یہ نعمت آج ہونا ضروری ہے۔ 12واں باب اس کی 17ویں آیت یوں لکھا ہے، اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکم پر عمل کرتی اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا۔ یہ آخری وقت کی بات کی جا رہی ہے۔ کون؟ شیطان کو غصہ کس عورت پر ہے؟ کس کلیسیا پر ہے جو خدا کے حکم کو مانتی ہے؟ اور خدا کے حکم وہ شریعت ہے جو موسیٰ کو آسمان سے خدا نے اپنی انگلی سے لکھ کر دی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بات نہیں جو مجھے اور آپ کو حکموں پر عمل کرنے سے روکے۔ جو خدا کے حکم پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے۔ اب یسوع کی گواہی کیا ہے ہم یہ دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں حکموں کا تو پتہ چل گیا کہ وہ 10 احکام کی بات کر رہا ہے، لیکن کیا وہ یسوع کی گواہی کیا ہے؟ جب ہم 19 باب مکاشفہ 19 باب اور اس کی 10 آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے۔ خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ اب نبوت کی روح کیا ہے؟ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے، بقیہ کلیسیا کے ایک نشان ہے جو آخری وقت میں خدا کے حکم پر عمل کرتی ہے، اور شیطان کو اس کلیسیا پر غصہ ہے۔ اب نبوت کے لیے ہمیں 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اگر کوئی نبوت کرتا ہے، کیونکہ آج بہت سے جھوٹے نبی اور جھوٹے استاد پائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس میں یہ 4 چیزیں ہونا لازم ہے۔ اگر وہ مستقبل کے متعلق کچھ بیان کرتا ہے، اگر وہ مشروط نہیں تو انہیں ضرور پورا ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اگر وہ مستقبل کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ پورا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات کہ پہلے انبیاء کرام کا جو پیغام دیا گیا ہے بائبل کے تمام چیزوں سے اس کا کلام مطابقت رکھتا، یعنی بائبل سے مطابقت کلام ہی دوسری نشانی ہے جھوٹے سچے انبیاء کرام کی جو نبوت کرتے ہیں۔ اسے یوحنا رسول کہتا ہے، اسے یسوع مسیح کے مجسم کی ہونے کی گواہی لازمی دینا چاہیے۔ یسوع مسیح مجسم ہوا ہے اور اس کی زندگی، چوتھا اصول، اس کی زندگی بائبل کے اس پیغام کے مطابق ہونی چاہیے جس کی وہ مرادی کرتا ہے، یعنی جو پیغام دے رہا ہے اس کے مطابق اس کی زندگی ہونی چاہیے۔ لوگ خداوند پر بھروسہ کرتے ہوئے خدمت کے لیے نکلے، اور وہ ان کے ساتھ ہوگا، دلوں کو قائل اور تبدیل کرے گا۔ ایک کارکن اچھا آواز دے سکتا ہے، دوسرا اچھا مصنف کوئی سچی اور پرجوش دعا کی نعمت رکھتا ہو، کوئی گانے کی، کوئی خدا کے کلام کی وضاحت سے بیان کرنے کی خاص قوت رکھتا ہو، اور ہر نعمت خدا کے لیے قوت بنے، کیونکہ وہ کارگزار کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ ایک حکمت کا کلام دیتا ہے، دوسرے کو علم، کسی کو ایمان، لیکن سب کو ایک ہی سر کے تحت کام کرنا، اور وہ سر یسوع مسیح ہے۔ نعمتوں کا یہ فرق کاموں کے مختلف ہونے کی طرف لے جاتا ہے، مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ کوئی شخص کم تر سمجھی جانے والی نعمتوں کو حقیر نہ جانے، سب کام میں لگ جائے۔ کوئی یہ سوچ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرنا بیٹھے کہ وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ خود پر نظر رکھنا چھوڑ دو، اپنے قائد کی طرف دیکھو، فروتنی، خلوص اور محبت کے ساتھ جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ میری دعا ہے کہ ہم اس نعمت کو بڑے اچھے طریقے سے، روحانی نعمتوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں، تاکہ ہم ان کے بہتر استعمال
کی طرف آئیں، کیونکہ آج دنیا میں بہت سے جھوٹے نبی پائے جاتے ہیں جو کلیسیا کے لیے بربادی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو اس لیے آئیں ہم روحانی نعمتوں کا مطالعہ کریں کہ ہمارے اندر کیا روحانی نعمتیں موجود یا نہیں ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔